कुछ लोग कुछ दो की ही पॉलिसी के लिए था और जब सिग्नल मिल गया फरीकैन को कि अब ये मामला सेटल करना है और हर सूरत ये मामला आगे लेकर जाना है तो उन्होंने फौरन दस्तखत कर दिए। सब अपने अपने शेयर के ऊपर लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि मुझे सूबे अगर आपने बनाने हैं तो मुझे दो चीफ मिनिस्ट्री दे दें, एक कह रहा है कि मुझे 3 चीफ मिनिस्ट्री दे दें, एक कह रहा है कि मुझे हक दे दें। सिंध को 2 सूबों में तकसीम करने की, पंजाब को 3 में, केपी को 2 में और बलूचिस्तान को भी 2 हिस्सों में तकसीम करके कराची और गवादर को फेडरली कंट्रोल्ड एरिया डिक्लेयर करने की जो है वो प्रपोजल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ते बैकडोर राब्ते जारी हैं? क्योंकि अगर आप देखें कि केपीके के जो सीएम हैं उनकी ज़रा बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके ज़रा स्टेटमेंट देखिए। 27 तक की जो डेडलाइन थी वो दी गई और फिर उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के लिए भी एग्री हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब के केसेस भी लगने शुरू हो रहे हैं। ये वो इंडिकेटर्स हैं, हमने माजी में भी देखा है कि जब आपने किसी के साथ बात करनी हो या किसी को रिलीफ देना हो तो उस वक्त दिखाई देते हैं ना कि इमरान खान साहब को भी अदालतों से उसी तरह रिलीफ मिलेगा जैसे नवाज शरीफ साहब को मिला। तो मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि जैसे नवाज शरीफ साहब को अदालतों से रिलीफ मिला उस तरह का ना तारीख में पहले किसी को मिला है ना मिले। लेकिन नवाज शरीफ साहब वाहिद ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनको वो रिलीफ दिए गए जो कानून के अंदर मौजूद ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स और मैं हूं अनवर रज़ा। मुल्क में सियासी महाजराई की वजह से आवाम पर माशी दबाव बढ़ता चला जा रहा है। इत्तेहादियों के गिले शिकवे, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क़याम, 28वीं आईनी तरमीम और नए सूबों की तश्कील पर बहस ने मामले को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। आखिर ये तमाम जो सवालात हैं कब हल होंगे आवाम जानना चाहती है। इसी पर गुफ्तगू के लिए हमने ज़हमत दी है हमारे माहिर कानून तजियाकार बैरिस्टर साद रसूल साहब को। बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ मौजूद हैं तजियाकार आमिर सईद अब्बासी साहब। आमिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेटर नासिर भट्ट साहब। आमिर अब्बासी साहब, लगता यह है कि 28वीं आनी तरमीम के लिए सदर और वज़ीर-ए-आज़म की जो मुलाकात हुई है उसमें इत्तफ़ाक़ राय हुआ है कि 28वीं आनी तरमीम और जो नए सूबों का क़याम है उस पर मज़ीद मुशावरत भी की जाए और दोनों जमातें शायद कुछ कुछ दो की बुनियाद पर इस मामले को हल करती दिखाई दे रही हैं। अनवर साहब, ये तो पहले ही आपको भी पता है, हमने डिस्कस किया था कि ये जो पूरा इख्तलाफ और जजेस की जो कंफर्मेशन के नोटिफिकेशन को रोकना और बाकी सारे प्रोसेस को रोकना बेसिकली कुछ लोग कुछ दो की ही पॉलिसी के लिए था। और जब सिग्नल मिल गया फरीकैन को कि अब ये मामला सेटल करना है और हर सूरत ये मामला आगे लेकर जाना है तो उन्होंने फौरन दस्तखत कर दिए। 2 रोज़ कबल आपको सिग्नल अवाम ने दिया कोई नहीं, अवाम पार्टी क्या जी अवाम उसको अवाम भी कह सकते हैं साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से कोई सिग्नल। अनवर साहब, मामला ये है कि इस पूरे प्रोसेस में अभी तक अवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही और सब अपने अपने शेयर के ऊपर लड़ रहे हैं। एक कह रहा है कि मुझे सूबे अगर आपने बनाने हैं तो मुझे 2 चीफ मिनिस्ट्री दे दें, एक कह रहा है कि मुझे 3 चीफ मिनिस्ट्री दे दें, एक कह रहा है कि मुझे हक दे दें। छोटी सियासी जमातें हैं वो कह रही हैं कि हमें अपना शेयर मिल जाना चाहिए। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जब ये सूबों की बात शुरू हुई है जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब के बयान के बाद, और उसके बाद वो सियासी जमातें भी जो कुछ एतराज़ात कर रही हैं, उनके जो रहनुमा हैं जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो सब लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं और उनको शायद अपना अपना शेयर जो है वो उन छोटे प्रोविंसेस में भी नज़र आ रहा है जिनकी बात हो रही है। मसला ये है कि अवामी मसाइल, जिस सिस्टम के कोलैप्स करने की बात की गई, जिस बात की गई कि अवामी मसाइल हल नहीं हो रहे, लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा, निज़ाम ठीक नहीं चल रहा, उसके ऊपर अभी तक ना तो किसी बड़े ने अभी तक कोई कोशिश की कि ये मसला हल किया जाए और ना ही कोई संजीदगी दिखाई जा रही है। सब अपने अपने शेयर, एक पार्टी ने जीबी में गवर्नमेंट बना ली, एक कश्मीर में बनाने जा रही है, तो अवामी मसाइल को हल करने की तरफ तो कोई संजीदगी नज़र नहीं आ रही। और ये जो तमाम जो इख्तलाफात और नाम कितना खूबसूरत रखा जाता है जमहूरियत को बचाने के लिए, ये हमारे लोगों को ये हुकूक हैं, लोगों को ये राइट्स मिलने चाहिए, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे अगर सूबे बन गए। सो बात ये है कि नाम अवाम का इस्तेमाल किया जाता है, अवाम की बात की जाती है, लेकिन हकीकत में अपने अपने हिस्से की बात की जाती है और अपने अपने शेयर की। आप अंदाज़ा लगाएं कि जो एलामिया जारी किया गया ऐवान सदर में जब मुलाकात हुई तो उसमें ये बताया गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एतमाद में लिया सदर साहब को जो मक्का एग्रीमेंट हुआ है उस पर। इसके लिए तो शायद नहीं मुलाकात हुई थी, मुलाकात तो बाकी मसाइल को हल करने के लिए और अपनी डिमांड्स और अपने अपने मामलात को। और आप उसमें देखें उस मुलाकात में, क्योंकि वजीर दाखिला साहब भी जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं और बल्कि तीनों के हैं, तो उनकी भी प्रेजेंस थी और साथ में
حیران کن طور پہ اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی موجود تھے اس ملاقات میں. تو یہ بڑا حیران کن تھا کہ یہ لگتا یہ ہے کہ اسی طرح پیدا ہوگا نا, سارے سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا جائے گا, سارے سٹیک ہولڈرز کو. اور آج اس پہ وہ ناصر اقبال صاحب ہمارے سینئر دوست ہیں, انہوں نے ڈان میں بڑی اچھی سٹوری کی جس میں بتایا گیا کہ کیا کیا پروپوزلز ہیں کہ اگر صوبے بنتے ہیں تو کراچی اور گوادر کو فیڈرل ایڈمنسٹریٹو یس اس میں کیا جا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے اس میں جو وہ تمام لوگ جو اس ڈرافٹ اور ان سب چیزوں میں انوالو ہیں ان سے ان کو کوٹ کیا گیا. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ویل پلیس سورسز ہیں, انہوں نے بتایا کہ کیسے سندھ کو 2 صوبوں میں تقسیم کرنے کی, پنجاب کو 3 میں, کے پی کو 2 میں, اور بلوچستان کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر کے کراچی اور گوادر کو فیڈرلی کنٹرولڈ ایریا ڈکلیئر کرنے کی جو ہے وہ پروپوزل ہے. تو یہ اگر ساری باتیں ہو جاتی ہیں. اور دوسرا آپشن پھر جو اصل مسئلہ ہے کہ اگر عوام تک ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور لوکل باڈیز کا جو نظام پہلے سے جو رائز تھا اس کا بھی ایک آپشن سامنے رکھا گیا, لیکن یہ سب جو ہے یہ اپنے شیئر کو لینے کی بات ہے. یہ 3-4 چیزیں زیر بحث ہے. مجھے ذرا بیرسٹر صاحب کی طرف جانے دیجیے گا. بیرسٹر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہیلو, میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. اچھا بیرسٹر صاحب, نئے صوبوں کے قیام کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تو کسی حد تک ہمیں ایگری دکھائی دیتے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف کے بغیر 28ویں آئینی ترمیم کی کیا حیثیت ہوگی؟ اور نئے صوبوں پر ایک رائے یہ بھی آ رہی ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف بھی کچھ راضی دکھائی دیتی ہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو میں جو بھی عامر صاحب نے جس میٹنگ کی طرف اشارہ دیا جہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ صاحب کو ہمارے انٹرنیشنل معاہدوں کے پرسپیکٹو کے اندر آن بورڈ لیا اور باقی پروونشل اسپیکرز وغیرہ بھی موجود تھے, میں بس ایسے ہی ایک ادنا سا شہری ہوتے ہوئے گزارش کروں کہ بہت اچھا ہو کہ اگر پرائم منسٹر صاحب باقی کے قوم کے وہ لوگ جو کہ اسپیکر نہیں ہیں یا صدر نہیں ہیں اگر ان کو بھی اعتماد میں لے لیں تو تھوڑا جمہوریت کا حسن تھوڑا بہتر ہوگا. ورنہ نہ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے. ہماری تو نہ کسی استدا ہے کہ جس قوم کے آپ وزیر اعظم ہیں, جن کے ٹیکس پیئرز کے پیسے سے یہ ساری کہانی چلنی ہے, ڈیفنس کی ہو, انٹرنل ہو, الیکشن کی ہو, ترامیم کی ہو, ان کو بھی آن بورڈ لے لیں کہ ہمارے پریسائسلی معاہدے کیا ہیں, ہماری کیا کمٹمنٹس ہیں, تاکہ کوئی اس کے اندر کنسنسس بلڈ ہو سکے اور نیشنل یونٹی ہو. دوسری بات رہی 28ویں ترمیم پی ٹی آئی کے بغیر کیسے ہوگی, تو اسی طرح ہوگی جیسے کہ 26ویں اور 27ویں ہوگی, اسی طرح ہوگی جس طرح آزاد کشمیر کے الیکشنز ہیں. حب الوطنی کا اور پاکستان میں بہتری کا یہی سبب ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ آپ ان انتشاری ٹولے کو باہر رکھیں اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کے بغیر ہی کر لیں تو زیادہ مناسب. عامر, ان لوگوں کے بغیر ممکن ہوگا؟ اور دوسرا, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی رابطے, بیک ڈور رابطے جاری ہیں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ کے پی کے جو سی ایم ہیں ان کی ذرا باڈی لینگویج دیکھیے, ان کے ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے, 27 تک کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ دی گئی, اور پھر انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے لیے بھی ایگری ہیں, سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کے کیسز بھی لگنے شروع ہو رہے ہیں. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں, ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہو یا کسی کو ریلیف دینا ہو تو اس وقت دکھائی دیتے ہیں. انور صاحب, یہ بات تو آپ کی درست ہے کہ ہمیشہ جب بھی اس طرح کے کیسز جن پولیٹیکل لیڈرز کے خلاف بنتے رہے اور وہ سیٹل تھرو کورٹس ہی ہوتے رہے, مطلب مجھے یاد ہے ہم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے تھے, تو جب میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور وہ جیل میں تھے اور یہ تجویز سامنے آئی کہ انہیں بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی, تو بطور طالب علم ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کانوکٹ کو جیل سے نکال کر باہر بھیج دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو جانے کی اجازت ہے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ایسا ہوا. اسی ہائی کورٹ نے جس نے پہلے ان کی بیل ریجیکٹ کی, اسی ہائی کورٹ نے کہا کہ نہیں, ان کی جان کو بڑا خطرہ ہے اور انہیں باہر جانا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ وہ پھر بالکل آئیں, ان کی رپورٹس آئیں, اس بیس پہ کورٹ نے آرڈر کیا, وہ جہاز پہ بیٹھے اور وہ روانہ ہو گئے, اور بعد میں تو کبھی ان کی بیماری کی دوبارہ خبر نہیں آئی. تو ابھی بھی جو آپ بتا رہے ہیں, یس سگنلز ایسے ہی ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ڈاٹس کنیکٹ کریں تو آپ یہ لگتا ہے کہ سگنلز ایسے دیے جا رہے ہیں. جس طرح آپ کچھ دن پہلے بھی بات ہو رہی تھی, سہیل آفریدی صاحب کی میڈیا پریزنس بہت زیادہ آج کل چل رہی ہے, ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. کل 14 اگست کی رات کو انہوں نے اسلام آباد کے بلو ایریا میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک ریلی نکالی, اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی سگنلز دیے گئے ہیں کہ شاید ملاقات ہو جائے. یہ جو ڈیٹ ہے 27 ستمبر کی, یہ بھی بہت لمبی ہے. تو ایک پراپرلی لگتا ایسا ہے کہ سگنلز تو دیے جا رہے ہیں.
دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ کیا پی ٹی آئی کے بغیر کیا کسی کے بغیر بھی اگر ترمیم کا فیصلہ ہو جائے اور یہ کرنا ہو تو میرا تو خیال ہے کہ وہ تو پھر رات کو 12 بجے بھی جس طرح عامر صاحب نے بالکل درست کہا, یہ ترمیم پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تینوں کے بغیر بھی پاس ہو سکتی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی ایسے ہی. اچھا میں تھوڑی سی عامر صاحب کی بات کی تھوڑی سی توسیع کروں. ہم نے نا خود, وہ اعتزاز صاحب نے لائرز موومنٹ کے اندر ایک نظم لکھی تھی جس کا ایک مصرع تھا کہ ایک مہذب قوم کو لوگوں ہم نے خود برباد کیا ہے. اعتزاز صاحب کی نظم کا مصرع میرے پہ نہ مطلب میں تو اتنا قصہ بنوں. گزارش یہ ہے کہ ہم نے یہ کہہ کے کہ عدلیہ نے فلانا کام کیا, یہ بات درست ہے کہ عدلیہ نے ایسے کام کیے کہ روز حشر ہی حساب ہوگا, روز حشر سے نیچے اس کا حساب نہیں ہو سکتا. فیض صاحب نے کہا گنو سب حسرتیں جو خون ہوئی ہیں تن کے مقتل میں, میرے قاتل حساب خون بہا ایسے نہیں ہوتا. عدلیہ نے ایسے ایسے کام کیے ہیں جس سے لوگوں کی زندگیاں برباد ہو گئیں, اس کا حساب روز حشر ہی ہوگا. لیکن کچھ باتیں جو ہم عدلیہ کے نام سے کر دیتے ہیں, میرے خیال میں وہ عدلیہ کے نام سے نہیں ہونی چاہیے. ابھی نواز شریف صاحب کی ریلیفز کی بات ہوئی. نواز شریف صاحب واحد ایسے پولیٹیکل لیڈر ہیں جن کو وہ ریلیف دیے گئے جو قانون کے اندر موجود ہی نہیں ہے. چلے میں ایسے کہہ لیتا ہوں, 2002 میں نواز شریف صاحب کو طیارہ ہائی جیکنگ کے اوپر کنوکشن ہوئی. 2002 میں عامر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے بتائیں گے کہ ریویو فائل کرنے کے لیے 30 دن ہوتے ہیں. 30 دن کے اندر آپ نے اس ججمنٹ کے خلاف ریویو فائل کرنا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے 2009 میں اس کا ریویو فائل کیا اور یہ پلی لی عدالت کے اندر. خواجہ عارف صاحب ان کی طرف سے پیش ہوئے, یہ پلی لی کہ کیونکہ 7 سال کے اندر ڈکٹیٹرشپ چل رہی تھی تو میں ان عدالتوں کو مانتا ہی نہیں تھا, تو میرے 30 دن آج سے کاؤنٹ کیے جائیں. افتخار چودھری صاحب نے کہا بالکل بالکل بالکل, اور بھی تھوڑا وقت لے لیتے تو کوئی بات نہیں تھی, اور ان کی کنوکشن کو انڈو کر دیا. اس کی کوئی نظیر پاکستان کی کیا کامن لا کی جتنی جورسڈکشنز ہیں دنیا ساری کے اندر, 84 کے قریب ممالک کے اندر ہیں, ان میں سے کسی میں نہیں ملتی. صحیح. کامن لا جورسڈکشنز کا پاکستان کے قانون کا ایک منطق ہے جس کو کبھی وائلیٹ نہیں کیا گیا, وہ یہ ہے کہ اشتہاری کو اریسٹ کیے بغیر بیل نہیں دی جا سکتی. عامر صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. نواز شریف صاحب واحد شخص ہیں جن کو عدالت جانا بھی نہیں پڑا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز کے اوپر بغیر اریسٹ کیے ہوئے اشتہاری کی کہانی اوور ٹرن کر کے بیل دی گئی. میں نے نہیں دی, عامر نے نہیں دی, آپ نے نہیں دی, ہماری عدالتوں نے دی. جی 3 کنوکشنز کی بیسس کے اوپر نواز شریف صاحب کی زندگی کی ضمانت مانگتے رہے لوگ جب وہ جیل کے اندر تھے کہ کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کل بھی زندہ ہوں گے. بھائی کوئی کسی کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کل زندہ ہوگا؟ عدالت ضمانت مانگتی رہی, اور جب نہیں دے سکتا تھا کوئی, کیونکہ خدائے ذوالجلال کے علاوہ کون کسی کی زندگی کی ضمانت دے سکتا ہے, تو 100 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر انہیں رہا کر دیا گیا. عامر صاحب کورٹ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. ایک تاریخ کے اندر, پاکستان کی نہیں دنیا بھر کی تاریخ میں, ایک مقدمہ بتائیں کسی ایک بندے کا جس کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہو. تو یہ باتیں ٹھیک ہیں, سوری یہ باتیں ٹھیک ہے کہ عدالتوں نے کام کیے, لیکن یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو بھی عدالتوں سے اسی طرح ریلیف ملے گا جیسے نواز شریف صاحب کو ملا, تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے نواز شریف صاحب کو عدالتوں سے ریلیف ملا, اس طرح کا نہ تاریخ میں پہلے کسی کو ملا ہے نہ ملے. لیکن صاحب ہم اسی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی بات کریں. دیکھیے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ 27 سپٹمبر تک لے گئے سی ایم کے پی کے اپنے احتجاج کی ڈیٹ کو. ایک انہوں نے جشن آزادی بلو ایریا میں ریلی نکالی, یہاں پر موجود تھے. ان کی باڈی لینگویج دیکھیے. عمران خان کے کیس جو ہے سپریم کورٹ میں لگ گیا ہے, 18 اگست کو اس کی سماعت بھی ہوگی. یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو پولیٹیکل سیٹلمنٹ سے پہلے ہوتے ہیں. ماضی کی عدالتوں نے بھی یہی کیا, لیکن ماضی کی عدالتوں نے بھی یہی کیا. شاید یہ عدالتیں بھی, مجھے یہ بتائیے, میرا سوال یہ ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے لیے اگر پاکستان تحریک انصاف کو شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی ریلیف دیا جاتا ہے جو کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا, تو کوئی نظر آتا ہے آپ کو؟ میں بصد احترام, ہماری آج پولیٹیکل ہمدردی کسی ایک شخصیت کے ساتھ ہو سکتی ہے. ماضی میں ہم سارے یہاں پہ تھوڑے سے سسٹم کو جانتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میری سن 2000 میں میری ایک عام آدمی کے طور پہ پولیٹیکل ہمدردیاں کسی اور کے ساتھ تھیں. 2008-9 میں جب لائرز موومنٹ چل رہی تھی تو کسی اور کے ساتھ تھیں, آج کسی اور کے ساتھ ہیں. یہ ہماری بطور انسان
ہماری پریفرنسز چینج ہوتی رہتی ہیں, کبھی کسی کو کوئی پسند ہوتا ہے, کبھی کسی کو نہیں پسند ہوتا. آپ پولیٹیکل سیٹلمنٹ اس پہ کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان پولیٹیکل سیٹلمنٹس کو عدالت کے ادارے کے تھرو کر رہے ہوں تو تھوڑی سی آنکھ کی شرم رہنی چاہیے. راستہ بھی تو کوئی نہیں. گزارش یہ ہے کہ آج اگر آپ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں عمران خان کو نکال دیں گے تو چند لوگ جن کو کہ دل پہ چوٹ لگی ہے ان پہ مرہم آ جائے گا, لیکن لانگ ٹرم میں پاکستان کا نقصان ہوگا. بھئی آپ نے کہا وہ چور ہے, آپ نے اس سے پہلے نواز شریف کو کہا تھا چور ہے, اس سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے کا مطلب میں آپ کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی بات نہیں کر رہا, میں انور رضا کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح, بالکل. انور رضا نے کہا ایک زمانے میں کہ آصف علی زرداری چور ہے, کو ٹیکنا تو سوئس پیلس تو $80 ملین تو خط لکھیں تو اٹرنی جنرل, ٹھیک. پھر آپ نے کہا چلے نہیں ہے چور, ٹھیک ہے. آپ نے کہا ایک زمانے میں نواز شریف چور ہے, وہ یہ ہے وہ. ابھی صالح ظفر صاحب کی بھی ایک خبر چل رہی ہے کہ جب انہیں اریسٹ کیا گیا تو پتہ نہیں پرائم منسٹر کے دفتر سے کیا کیا چیزیں نکلی. سوری آپ نے کہا, میں نے یا میں نے کہا, چلے میں انور صاحب پہ وہ بھول گئے تھے. اچھا چلے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلے عمران خان صاحب چور ہیں. بھائی جو بھی چور ہے, وہ شاعر کہتا ہے کہ خاموشی اچھی نہیں, انکار ہونا چاہیے, اور یہ تماشا اب سرے بازار ہونا چاہیے. جھوٹ بولا ہے تو اس پر قائم بھی رہو ظفر, آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ نے کہا کہ وہ چور ہے, آپ نے کہا وہ کرپٹ ہے, آپ نے کہا اس نے عدت کا کیس ہوئی. بھائی اب اس کو عدالت کے تھرو ایک ڈیو پروسیس جس پہ چلیں نہ کرتے ہوئے بھی آپ کو یقین ہو, مجھے یقین ہو, کوئی ایویڈنس پیش ہو, 2 دن کی بحث ہو, 4 دن کی تاریخ پڑے, کاؤنٹر بحث ہو, اپیل ہو, ریویو ہو, ایپلیکیشن. بھئی ایک سسٹم کی انٹیگریٹی تو رہنے دینا. سسٹم کی عدالتوں نے پہلے بھی بڑے خراب فیصلے کیے, 200 میں کتنا خراب فیصلہ کیا, بڑے عدالتوں نے بڑے خراب فیصلے کیے, لیکن وہ بھٹو صاحب کو سزا دے دی, پھانسی دے دی, لیکن وہ تمام سزائیں دیتے ہوئے, وہ غلط فیصلے تھے, لیکن وہ تمام سزائیں دیتے ہوئے دونوں سائڈ سے بحث ہوئی, اپیل فائل ہوئی, ریویو ہوا, ڈسمس ہوا. ایسے نہیں ہوا کہ عدالت ایئرپورٹ پہنچ گئی. اس سے ادارے کی, عدالت کے ادارے کی وقت اور توقیر میں کمی ہوئی. آپ پراپرلی, آپ نواز شریف صاحب کو فار ایگزامپل آپ اریسٹ کرتے, سیدھے اسلام آباد ہائی کورٹ لے جاتے, اسی وقت بیل گرانٹ ہو جاتی, شام کو مچل کے فائل ہوتے, اگلے دن وہ باہر ہو جاتے, ایک پروسیس کی توقیر ہوتی. عمران خان صاحب کے لیے بھی آپ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کر لیں, کچھ اور کر لیں, مہربانی کر کے یہ 2026 کا مسئلہ ہے. آخری جملہ, یہ 2026 کا مسئلہ ہے. یہی عدالتیں 2036 میں بھی موجود ہوں گی, 2096 میں بھی موجود ہوں گی, 3036 میں بھی موجود ہوں گی. اس کی تھوڑی توقیر رہنے دیں. جو بھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کریں, ادارے کی یعنی کہ عدالت کے ادارے کی کچھ توقیر رہنے دیں. یہ نہیں کہ ترمیم پاس ہونی ہے تو بندہ باہر ہے. تھوڑا اس میں پروسیس کو ریگولرائز کریں, گزارش ہے. صاحب اختیار سن رہے ہیں تو بالکل عمل درآمد کریں گے. مجھے بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد جب تو ہمیں جوائن کریں گے سینٹر ناصر بٹ, ان سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. نئے صوبوں کے قیام پر کیا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں اتفاق رائے پیدا ہو گیا, یہ جاننے کے لیے ہم نے زحمت دی ہے سینٹر ناصر بٹ صاحب کو. بہت شکریہ بٹ صاحب, ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں. بٹ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے مابین طے ہو چکا ہے کہ نئے صوبے یا انتظامی یونٹس بنائے جائیں. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, جو قانون, اگر قانون یہ کہتا ہے کہ صوبائی اسمبلی اس صوبے کی, چاہے وہ پنجاب ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے KPK ہے, چاہے بلوچستان ہے, اگر وہ یونانیمسلی یہ فیصلہ کریں مل کے کہ ہم نے یونٹ بنانے ہیں یا صوبے بنانے ہیں, تو اس میں پھر تو رکاوٹ ہی کوئی نہیں رہتی. قانون تو یہی کہتا ہے. اور اگر میں یہ سوچوں کہ کسی کی یہ سوچو کہ پنجاب میں صوبے بنے, سندھ میں نہ بنے, KPK میں نہ بنے, بلوچستان میں بنے, تو یہ مجھے ان کی سوچ سمجھ نہیں آتی. اگر کوئی سیاسی جماعت یہ طریقہ اختیار کرے, یہ غیر جمہوری طریقہ ہے. بٹ صاحب یہ سوچ ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی, بٹ صاحب یہ بتائیے کہ جو ایک دوسری تجویز دی جا رہی ہے کہ ایک ریفرینڈم کر کے فیصلہ لے لیا جائے صوبے بنانے کا, کیا نون لیگ اس کے ساتھ ہے سر؟ کیا پنجاب اس سے ایگری کرے گا؟ میرا نہیں خیال, میں نے تو یہ سنا نہیں ہے. تو جو قانون کہتا ہے, اگر قانون کے مطابق کوئی چیز آتی ہے, یعنی کہ 2/3 میجورٹی نیشنل اسمبلی کی اور 2/3 میجورٹی پنجاب اسمبلی کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. آپ یہ فرما رہے ہیں سر؟ قانون تو یہی کہتا ہے, ایسے ہی ہوگا.
اور اس طرح اگر وہ راضی ہو جائیں. لیکن یہ کسی سیاسی جماعت کا کہنا کہ ہم نہیں کہتے کہ یہاں صوبے ہوں نہیں ہوں وہاں ہوں, یہ میرا خیال ہے آپ خود سمجھتے ہیں اس طرح کا کوئی جواب کسی طرف سے نہیں آنا چاہیے. تو اس کا مطلب بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کوئی سیاسی جماعت تو نہیں بلکہ آپ کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سسٹم کولیپس کر گیا ہے, اور جب تک ہمیں بیٹھ کر اس تمام جو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے مسائل ہیں اس میں اگر بیٹھ کر مسئلہ حل نہیں کریں گے تو پھر یہ جو کاکروچ یا کوئی بھی لوگ جو ہیں یہ پھر یہ ہمارے گریبانوں تک پہنچ جائیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی سسٹم کولیپس کر گیا ہے؟ آپ کے خیال میں ابھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, یہ شاید زیادہ ہی انٹیریئر منسٹر صاحب نے جذبات میں یہ کہہ دیا؟ میں صرف میڈیا کے دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں, وہ جو اگر کسی کی اپنی سوچ ہے, وہ کوئی اپنی سوچ رکھتا ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, تو اس کی سوچ کو حکومت کی سوچ نہیں ہوتی نہ, ایسا ہے ہر بندہ اپنی سوچ رکھ سکتا ہے. مجھے بتائیں سسٹم کولیپس ہوا ہے, وہ سسٹم ٹھیک تھا, آپ مجھے بتائیں وہاں اس وقت جو یہ لوگ مسلط ہوئے تھے اس وقت ہماری خارجہ پالیسی کیا تھی, اس وقت ملک کہاں کھڑا تھا, آج ملک کہاں کھڑا ہے. آج ملک جو ہے پاکستان ہے دنیا میں میڈییٹر بھی بنا, امریکہ اور اپنا اس ایران کی جنگ ختم کرائی, آج پاکستان دفاعی ایک معاہدہ کر رہا ہے. سنیں پلیز, آپ سنیں نا, دیکھ میری بات سنیں, دفاعی معاہدہ ہوا, ہاں جی آپ بات کیجئے, دفاعی معاہدہ ہوا, یہ آپ مجھے بتائیں یہ اس سے پہلے کبھی ہوا؟ پاکستان وہ پوزیشن میں ٹھیک تھا یا آج پوزیشن میں ٹھیک ہے؟ میں میڈیا والوں سے بھی پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کیا سسٹم کولیپس ہوا ہے؟ وہ سسٹم ان لوگوں نے کولیپس کیا جب اچھا بلا چلتا پاکستان, وہ ثاقب نثار جیسا ناسور آدمی جو چیف جسٹس اپنے آپ کو کہلاتا تھا, اس نے 25 کروڑ عوام کا منتخب نمائندہ اس کو اپنی قلم سے جنبش کی کہ بھائی آپ پرائم منسٹر بھی نہیں ہیں اور آپ ڈسکوالیفائی ہیں, آپ نے بچے سے تنخواہ نہیں لی جو بنتی تھی, جو آپ نے شو نہیں کی. اس شخص کا مجھے بتائیں قصور کس کا ہے؟ یا وہ آصف سعید کھوسا کا ہے, یا وہ جو فیض امین اندر ہے اس کا ہے, یا وہ باجر کا ہے. سر وہ بڑے خراب لوگ ہیں آپ کی حکومت میں, پنجاب میں سارے بیٹھے ہیں, آپ کو ان کو سزائیں دینی چاہیے. سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, آپ نے پوچھا کہ سسٹم اس وقت بہتر چل رہا ہے یا, میں سر آپ سے ایک چھوٹا سا سوال, چھوٹا سا, اور آپ نے درست کہا کہ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں سسٹم وہ بہتر تھا یا یہ بہتر؟ سر میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, میرا خیال میں نواز شریف کے علاوہ تو سسٹم کبھی بہتر ہوا ہی نہیں. میں سر آپ سے ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ سر جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو بٹ صاحب کے یہ جو انٹرنیشنل معاہدے ہیں اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی اور ملٹری ڈپلومیسی کی کاوشیں, اسی کے ساتھ ساتھ سر ایک سیولین گورنمنٹ بھی چل رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سر سسٹم کیا ٹھیک چل رہا ہے یا نہیں؟ میں سر بٹ صاحب آپ سے سوال ہے کہ آپ ملٹری ڈپلومیسی کو اگر سائڈ پہ رکھتے ہیں, ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے جنگ جیتی, ملٹری ڈپلومیسی کی, باقی معاہدے کیے, ایک وہ عسکری اس کے پیچھے پرفارمنس تھی جو کہ ہمیشہ ٹھیک رہی, لیکن سیولین سائڈ کے اوپر سر آپ یہ سر نہیں دیکھتے کہ 1947 سے 2022 میں جب آپ نے کہا کہ وہ مسلط شدہ حکومت تھی تو پورے ملک کی تاریخ میں 43 ٹریلین روپیز کا سر ڈیٹ تھا, اور آپ کے اس 4 سال میں اکیلے نے اس کو ڈبل کر دیا, 83 ٹریلین کے اوپر پہنچ گیا. سر آپ کے خیال میں سسٹم ٹھیک چل رہا ہے آپ کی حکومت کا؟ ابھی بتاتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. جی ابھی یاد کرا دوں, ابھی لندن جی جب وہ اس نے ہندوستان نے حملہ کیا تھا نا, تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس وقت تھے اپوزیشن لیڈر. اب ذرا مجھے 2 منٹ دیں. جی اس وقت کے جو اپوزیشن لیڈر نے کہا عمران خان صاحب, پی ایم صاحب, آپ فیصلہ کریں کیا کرنا ہے ہندوستان کے ساتھ. تو وہ پتہ ہے اس نے کیا کہا تھا؟ حملہ کر دوں. ان لوگوں کو, یہ لوگ کہتے تھے ہمارے ٹینکوں میں پیٹرول نہیں ہے. ابھی بات سنیں, وہی فوج ہے, وہی پاکستان ہے. سنیں ابھی ذرا 1 منٹ بات سن لینا. وہی پاکستان ہے, وہی نیوکلیر پاور پاکستان ہے. اب لیڈر چینج ہے. اب پرائم منسٹر شہباز شریف تھے, انہوں نے جب ہندوستان نے حملہ کیا تو ہم نے سب سے پہلے ہماری خارجہ پالیسی, میں داد دیتا ہوں پی ایم صاحب کو, اسحاق ڈار صاحب کو, انہوں نے پورے دنیا سے رابطہ کر کے امریکہ, برطانیہ, یہ بتایا, سنیں یہ بتایا کہ ہم نے پاکستان جو ہے نہ وہ دہشت گردی کرتا ہے نہ دہشت گردی تھے. ہندوستان نے جھوٹ بولا ہے. آپ آگے کوئی تھرڈ میڈیٹر آگے بتا دے یہ سچ ہے تو ہم مان جائیں گے. جب سب دنیا نے یہ کہا کہ پاکستان ٹھیک ہے, پھر ہم نے جواب دیا. پی ایم صاحب نے
فیلڈ مارشل صاحب کو بلا کے کہا کہ آپ ایک اسٹریٹجی بنائیں, ہندوستان کو جواب دیں, تو وہ بہادر لیڈر تھے, انہوں نے جواب دے دیا. تو سسٹم وہ کلیپس تھا, یہ ٹھیک ہے. اچھا سر سوری سر, جو 83 ٹریلین روپے کا ڈیٹ جو ڈبل ہوا پچھلے 4 سال میں, جو پچھلے پوری تاریخ کا پاکستان کا ڈیٹ تھا جو ڈبل ہو گیا, سر آپ کے خیال میں یہ سسٹم کے لیے اچھی انڈیکیشن ہے, یا سیولین گورنمنٹ کو عسکری ہاتھ کو مزید مضبوط کرنا چاہیے تھا کہ ہم عسکری سائٹ کے اوپر تو گینز کر رہے ہیں, تو کتنا ہی اچھا ہوتا کہ ہم سیولین سائٹس کے اوپر بھی گورننس کے گینز کرتے. آپ کے خیال میں درست نہیں ہے؟ دیکھیں میں دوسری مثال دے دوں, قطر کے پاس اربوں ڈالر روپیہ ہے, اس پہ آ کے ہندوستان اس نے حملہ کیا, اس نے جا کے یہودیوں نے یا کچھ اثر ہوا, یہ ایک نیوکلیئر پاور بنا نا پاکستان, اس میں بہتری آ گئی ہے. انشاءاللہ آگے حالات ہمارے ٹھیک ہوں گے, معاشی حالات بھی ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے. جب ایران اور امریکہ کی جنگ ہم نے ختم بریک کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے, مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. بریک کے بعد جب تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناصر بٹ صاحب, اگر آپ کے مطابق سسٹم بالکل ٹھیک ہے, کولیپس نہیں کیا, تو پھر مجھے بتائیے عوام کو ریلیف کیوں نہیں مل رہا؟ آپ کی سیاسی محاذرائی کی وجہ سے عوام کو معاشی بوجھ بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے, اور اگر لیوی کی بات کریں تو حکومت نے 100 ارب روپے عوام کی جیب سے نکالے ہیں. دوسرا, آج جو ٹرانسپورٹر ہیں 8 دن کی ہڑتال سے 50 ارب روپے کا حکومت و ملک کو نقصان پہنچا ہے. آپ کے سامنے آپ عام آدمی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ مہنگائی کی شرح کہاں تک پہنچ چکی ہے, تو مجھے بتائیے پھر یہ سسٹم کہاں پر بہتر چل رہا ہے؟ دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے اس میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے, لیکن دیکھیں اب میں بات کروں گا, آپ کہیں گے پھر آپ نے بٹ صاحب بات کر دی. عوام کو ریلیف دینے کے لیے جب بھی پرائم منسٹر صاحب کوشش ہوتی ہے ان کی صبح شام, ہمیں سب سے ہمنے آ جاتا ہے IMF, یہ کریں وہ کریں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ پھر آپ کہیں گے یہ میں پھنسا کے چلے گئے. آج وہ بلڈنگ جو گری ہے اس کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے, بالکل معاشی حالات ہمارے ٹھیک ہوں گے. ہمیں یہ یقین ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا دفاعی معاہدہ ہوا, اس میں اب اپنا سعودی عرب ہے, ترکیہ ہے, اور مجھے یقین ہے کہ باقی ممالک جو ہیں وہ شامل ہوں گے. ہماری ان سے بات چیت تقریباً میں بتاؤں اور ممالک شامل ہوں گے, تو ہم معاشی حالات بھی ہمارے ٹھیک ہوں گے, ضرور ہوں گے. ہمیں صبر کرنا چاہیے, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ہمیں مل کے جو سیاسی جماعتیں, میں آج بھی کہتا ہوں چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں, میں PTI والوں سے یہ ایک ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ ہمیشہ جب کہ پاکستان کی بہتری ہوتی ہے آپ اس میں شامل نہیں ہوتے, اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تو IMF کو خط بھی لکھ دیتے تھے کہ پاکستان سے معاہدہ نہ کرنا. میں آج کہتا ہوں کہ ہم اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے ملک کی بہتری کے لیے اگر ایک پیج پہ آ جائیں تو حکومت تیار ہے. PM صاحب نے وہ بیرسٹر گور کو چل کے کہا کہ آئیں ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. خدا را یہ ضروری ہونا چاہیے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں اور ملک کی بہتری کے لیے اکٹھے ہو کے چلیں, دنیا کو بتائیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ہمارا 17 کو اجلاس ہے, میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر جو ہیں اس وقت محمود خانہ چکزئی ہیں, عمران اس کو اختیارات دے دے کہ ہم بیٹھ کے بات کریں. اور سب سے پہلے دیکھیں, ایک میں بتاؤں کہ الیکشن ہوتا ہے, میں نہیں مانتا, آپ نہیں مانتے, دوسری جماعت نہیں مانتی, الیکشن کمیشن, اچھا ملاقات ہم تو کراتے ہیں. دیکھیں حکومت کے بس میں نہیں ہے, انہوں نے لکھ کے دیا ہے سلمان اکرم راجہ نے, ہمارے بندے ملیں گے, یہ 10 تو ان کے گروپ ہیں 50 آپس میں روز لڑتے ہیں عدالت کے باہر ادھر جا کے کیا کہتے ہیں جیل کے باہر. میں بتاتا ہوں عدالت ان کو بتاتی ہے کہ 4 بندے جا کے ملیں, یہ لشکر لے کے چلے جاتے ہیں. مناقض سا سوال پوچھ, موسم کیسا تھا, اس وقت ٹائم کیا ہوا ہے؟ جب پاکستان سعودی اور ترکیہ کا معاہدہ ہوا, اس سے پہلے GCC کو ایک معاہدہ تھا گلف کنٹریز کا, یہ سارا وہ کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اگر یہ معاہدہ, اس میں تو باقی ممالک بھی شامل تھے مشرق وسطیٰ کے. دیکھیں 2-3 باتیں, ہمیں اپنے دفاع کے لیے کسی ملک کی ضرورت نہیں. صحیح, اس بات کو واضح کر لیں. اگر ہمارے اوپر ایران جو کہ ہم سے عسکری طور پہ کم مضبوط ہے, ہم نے دیکھا کہ اس نے امریکہ اور اسرائیل کی الائنس کو اس نے اکیلے شکست دی, اس سے واضح ہوا, ہم نے ابھی بنیان و مرصوص میں ہندوستان کو دی, اس سے واضح ہوا کہ ہمیں اپنے دفاع کے لیے کوئی کسی اور کی ضرورت نہیں. ہم اپنا دفاع, خواہ وہ انڈیا ہو, خواہ امریکہ ہو, خواہ اسرائیل ہو, خواہ کوئی بھی ہو, ہم اپنا دفاع خود کر سکتے ہیں اپنے زور بازو کے اوپر. درست. ہمارے ساتھ سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اگر ہو تو ہم سعودی جب ابھی نندن آیا تو کیوں نہیں یہ کیا؟ سر پاکستان میرے ایک جواب کا دے دے, جواب دے. آپ کہہ رہے ہیں جب ابھی نندن آیا تو کیوں نہیں جواب دیا ہندوستان کو؟
سر اس وقت بھی پاکستان یہی تھا, یہی کیونکہ پاور تھا, اس وقت کیوں نہیں جواب دیا اس کو؟ سر خدا کا واسطہ ہے, آپ اس وقت کی جو بھی آرمی کی لیڈرشپ ہے وہ پنڈی میں موجود ہے, آپ کی حکومت ہے, آپ ان سے پوچھیں. سر ہم اس وقت سیاسی بات نہیں کر رہے. میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کا جواب ہے کہ آصم منیر صاحب ایک دلیر آدمی تھے, دلیر لیڈر تھے, ایک سپریم لیڈر تھے, انہوں نے مارا ان کو. یہی فوج تھی, مارتے نا آپ بھی اس وقت جو عمران خان بیٹھا تھا وہ بزدل تھا, وہ اس قابل نہیں تھا, وہ کہتا تھا میں حملہ کر دوں, یہ فرق ہے. وہ کلیپس ہوا سسٹم, یہ سسٹم ٹھیک ہے. اچھا سر, میں آپ کے اپنے وزیر نے کہا, ہم نے نہیں کہا سسٹم کلیپس کیا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کلیپس کیا. اور ویسے وزیر کی سوچ پہ آپ حکومت نہیں چلتی ہے, وزیر کی اپنی سوچ کچھ بھی کہہ سکتی ہے. کتنی عجیب سی بات ہے, ہم بات ضروری کرنا چاہتے تھے ایک تھوڑی سی, لیکن آپ نے کیونکہ یہ ایک بحث شروع کر دی تو وہ کتنی سر عجیب سی بات ہے کہ نہیں, آپ نے جو کہا اس کا جواب دینا پڑتا ہے. ریالٹی حکومت کو بتائیں, اور میڈیا بھی ہمیشہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں میڈیا کے آگے کہ سچی بات بتایا کریں. بٹ صاحب آپ سر تھوڑے زیادہ جذباتی لگ رہے ہیں, تھوڑا سا پانی شانی لیں. میں ایک ہوسٹ کے سوال میں جذباتی نہیں لگ رہا, میں آپ کی باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ میں نے کہا کہ عوام کو پاکستان بتایا کریں, کو میڈیا کا بھی یہ فرض ہوتا ہے. کسی کی ضرورت نہیں, اس میں کیا جذباتی بات ہے آپ کے لیے, کو تھوڑا پانی شانی پیئے. میرا جینوئنلی خیال ہے کہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے کسی کی ضرورت نہیں. اس میں سر کوئی غلطی ہے, ہمیں ہے کسی کی ضرورت کسی کے دفاع کے لیے, کوئی شک نہیں. تو سر پھر بات پوری کرنے دیں, اس میں کوئی شک نہیں, پھر بات پوری کرنے دیں. ہاں بات پوری کرنے دیں سر. اگر اس میں کوئی دقت ہے تو کہا کہ میں نے صرف آپ کو ڈیفرنس بتایا یہاں کا اور وہاں کا. جب نندن آیا تھا تو اس وقت کیا فرق ہے, خدا کا واسطہ بات پوری کرنے دیں. قوم دیکھ رہی ہے, ہم آگے کیسے بڑھیں گے, کیسے بڑھیں گے سر؟ آپ تھوڑا پانی شانی منگائیں, کسی کو بیل دیں, تھوڑا بیل شل دیں, کو پانی پیئے. میں چھوٹی سی بات کرنا بڑھیں گے تو عوام کو ریلیف ملے گا. سر کو پانی شانی پیئے, میں چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. اوکے اوکے کریں بات. جی آپ کی بڑی مہربانی سے. پاکستان کو عسکری طور پہ یہ بات ہم نے ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز پروف کی ہے. سوئفٹ ریٹورٹ میں پروف کی, جب ہم نے ابھی لندن گرایا, بنیان مرصوص میں پروف کی, جب ہم نے 6 جہاز گرائے. اس سے پہلے, اس کے بعد پاکستان, وہ ایسٹرن بارڈر ہو افغانستان کا, وہ ایران کا بارڈر ہو, وہ ہماری نیول ہماری چیز ہو, یا ایسٹرن بارڈر انڈیا کا ہو, پاکستان نے اپنے زور بازو پہ اپنا دفاع کر کے دکھایا. ایک دفعہ نہیں, ملٹیپل ٹائمز دکھایا. ہمیں سعودی عرب کی فورسز کی اپنا دفاع کرنے کے لیے ضرورت نہیں, ترکی کی فورسز کا اپنا دفاع کرنے کے لیے ضرورت نہیں. ہاں, سعودی عرب کو ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں, ہو سکتا ہے ہم کل کو ترکی کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہوں, اور لوگ اس معاہدے میں شامل ہو جائیں, قطر, دیگر لوگ, ہم ان کو اپنی ریسورسز دے سکتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے. ہمیں بحرین کے فوجی اپنی سیکیورٹی کے لیے نہیں چاہیے. ٹھیک, یہ بات واضح ہو گئی. اس معاہدے کے اندر پاکستان کی اپنی سٹرینتھس ہیں, اپنی ویکنسز ہیں. ہم سٹرونگ ملٹری پاور ہیں, ویکر اکانومی ہے. سعودی عرب کی اپنی سٹرینتھس ہیں, اپنی ویکنسز ہیں, وہ ویکر ملٹری پاور ہے, سٹرونگر اکانومی ہے. ترکی کی اپنی ایڈوانٹیجز, اپنی ویکنسز ہیں. ترکی اکنامکلی بھی ٹھیک ہے, ٹیکنالوجیکلی بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی ملٹری وار میں ٹیسٹ نہیں ہوئی پچھلے 100 سال میں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایفیکٹولی ٹیسٹ نہیں ہوئی. اس نے کوئی میجر آل آؤٹ وار نہیں لڑی. گریس کے ساتھ تھوڑی سی لڑی, سائپرس کے اوپر تھوڑی سی لڑی, لیکن کوئی آل آؤٹ وار نہیں لڑی. بلکہ ترکی اپنے دفاع کے لیے نیٹو کا حصہ بنتا رہا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ان کی بڑی چار ہے. اس ڈویژن کے اندر ہر ملک کی اپنی ریسپانسبلٹی ہے. اگر یہ کمرہ ہمارا گھر ہے تو ہمارے دفاع کے لیے اگر عامر صاحب کے بازو میں زیادہ طاقت ہے تو عامر صاحب دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے. اگر میری جیب میں زیادہ طاقت ہے تو میں ان کی ملٹری کو خریدنے کی کوشش کروں گا. اگر آپ کے پاس تیل کی زیادہ طاقت ہے تو آپ وہ دیں گے. تینوں پینلسٹ سے سوال پوچھوں گا. ایک میں ایک جواب دوں گا. سر پانی شانی پیئے تھوڑا سا, خدا کا واسطہ. ہمیں آگے بڑھنے کے لیے پولیٹیکل میں آپ کو پانی پلاتا ہوں. دیکھیں پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. ترکی نے اگر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے تو ایران نے اپنے سعودیہ نے کیا ہے, تو لیڈ ہم کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ اور ممالک بھی شامل ہوں گے. اور ہم نے یہ بھی ایک فیصلہ ہے کہ جتنے لوگ دفاعی معاہدے میں شامل ہیں, کسی ملک پہ بھی حملہ ہوگا تو وہ سب ملک سمجھیں گے ہم پہ حملہ ہے. یہ ایک مضبوطی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم دفاعی طور پہ مضبوط ہیں, ہم پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں. سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے یا ہمارے پاس کون سا راستہ ہے؟ انور صاحب, جس طرح ہماری پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جو کامیابیاں سمیٹی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس کو ٹرانسفارم نہیں کر پائے اپنے لوکل ایشوز کو حل کرنے کے لیے.
اور لوکل جو مسائل ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں بڑے دل کے ساتھ تمام پولیٹیکل فورسز کو، تمام ناراض لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر ان کے گریونسز کو حل کریں گے تو ہم یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ہم نے فتوحات حاصل کی ہیں، کامیابیاں حاصل کی ہیں، اس کا امپیکٹ اور اس کا اثر ہوگا بصورت دیگر. ہم انٹرنیشنلی تو بہت ساری ہم نے سکسیس حاصل کی ہے لیکن ڈومیسٹکلی ہمیں نقصان ہوا ہے. ہماری بالکل میں ہماری ملٹری لیڈرشپ اور سر کسے اور نو بھی گال کر لین دیو خدا دا واسطہ کی ضرورت ہے نا، پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی چھوٹی جی گال سر. میں نے پروگرام میں کہہ رہا ہوں ایک بندہ باہر جا کے آپ کے 5 بیٹے ہیں، ایک بیٹا باہر جا کے عسکری طور پہ اپنا سکہ منواتا ہے، وہ اپنے گھر کے لیے اچھی چیزیں لے کے آتا ہے. دوسرے 4 بیٹے اگر اس کو کھائی جائیں گے اور قرضہ چڑھائی جائیں گے، تینوں کا کنسنسس ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. میرا بھی جواب مجھے میں 1 منٹ دیکھیں، اگر ایک نائل بیٹا اپنی غلطیاں کر رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو، یہ پی ٹی آئی نائل بیٹا ہے، یہ تباہیاں کر رہے ہیں. ہم آج بھی کہتے ہیں ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے، ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے، اکٹھے ملک اکٹھے ہوں گے ہم تو پاکستان. بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.